Assalamu alaikum, ma'am Sawa Amir. جی وعلیکم السلام. Shall we begin the session? یس فار شیور. آپ مجھے انٹروڈکشن اپنا دے سکتی ہیں؟ Yes, ma'am. I am the host. Actually, let me give a short introduction to the today's session. After that, you can start your lecture. اوکے پرفیکٹ. Okay. Assalamu alaikum and a very good evening to you all. This is Maria Khan, your host for today's session. I hope you all will be fine and doing well. On behalf of Women Fortune Tech, I welcome you all to another engaging and thought-provoking session, which is Global Energy Demand and Emergence Environmental Challenges and the role that the future generation can play for environmental challenges and its solution. As you all know that today's world is all about energy, and as the population grow, the energy demand also rise, and this rise and demand for energy, this rise and this rise and this continuous rise and for the demand of energy leads us toward more utilization of the resources that unfortunately creates a negative effect on the environment. So in today's session we will discuss all that challenges and the role that the youth and the future generation can play for environmental sustainability. So for this session, we have with us our very enthusiastic instructor who is Ma'am Saba Amir, a student of energy and environmental engineering. She is focused on sustainable power systems and environmental protection. She is a problem solver dedicated to modern energy technologies and collaborative engineering solutions. Welcome, Ma'am Saba Amir, and thank you so much for giving us your precious time. Over to you, Ma'am Saba Amir. You may please take the start now. اوکے تھینک یو سو مچ. آئی ڈیڈنٹ ایکسپیکٹ کہ آپ لوگ اتنا ہیوی انٹروڈکشن دیں گے. So, my name is Sabah Amir, as Maria Khan said. So, I am an energy engineering student and in my 7th semester in Punjab University, Lahore. So, I will try my best to explain what the energy trends are going on in recent years. So, let me share my screen with you guys, okay? Okay, ma'am, for sure. Yes, ma'am, Saba Amir, we can see your screen. سو دیٹس مائی سلائڈز. آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں اس کو اچھے سے پریزنٹ کر سکوں آپ لوگوں کے ساتھ, بٹ ڈیو ٹو شارٹ ٹائمنگ آئی ول ٹرائی ٹو ڈیلیور اٹ مائی بیسٹ. اوکے, so Okay, ma'am. today's topic is all about global energy demands and powering our future. So Sorry, ma'am, Saba Amir, for interrupting you. Actually, you have mute your mic. I'm so sorry. So, I was saying that I will try my best to explain all you guys. Our topic is all about global energy demands and how, as a youth, we can play our role effectively in our country's energy demands. So, the first concept that we all have to understand is how we utilize energy. We can't separate our energy and environment from each other. They are inseparable. We have to understand, and the major problem is that کہ ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم لوگ ان دونوں کو الگ نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل, اگر ہم ایک بہت اچھی مثال لیں کہ اگر آپ اپنی چھوٹی سی ایک میچ اسٹک کو بھی جلاتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی انوائرمنٹ کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو ہم ایز اے اسٹوڈنٹ جو کہ یہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بہت کچھ پتہ ہے, ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک پلاسٹک بوٹل جو کہ اتنی بڑی چیز ہے, جو کہ اتنی زیادہ
سب سے پہلے ہمیں سمجھنے کی کیا ضرورت ہے کہ انرجی کی ڈیمانڈ کیسے بڑھ رہی ہے اور انرجی ہم لوگ کہاں کہاں پہ استعمال کریں. اس سے پہلے آپ لوگوں کے پاس جو انرجی ہے وہ ایکسیڈ اس لیے کر رہی ہے کیونکہ ہم لوگ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف یا انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, جو کہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں جدید دور کی طرف جا رہے ہیں. اور کیونکہ ہم لوگ ترقی کرنے کی طرف جا رہے ہیں تو آبویسلی اس کے کوئی سائڈ افیکٹس بھی ہیں. جیسے فار ایگزامپل 2024 کے اندر ہم لوگوں کی جو انرجی ڈیمانڈ ہے وہ 2.2% انکریز ہو گئی ہے ایک ڈیکیڈ سے. یعنی اگر ہمارے پاس 10 سال یا ایک ڈیکیڈ پہلے یا ایون 20-30 سال پہلے بھی اگر ہمارے پاس 1.3% انرجی جو ہے ہم استعمال کر رہے تھے, تو آج کے دور کے اندر ہم لوگ 2.2% جو ہے وہ انرجی کا استعمال کر رہے ہیں, جس کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ میجر چنک جو ہے وہ ہماری الیکٹریسٹی کی ڈیمانڈ سے جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. یعنی فار ایگزامپل اگر ایک گھر ہے تو اس گھر میں آپ لوگ الیکٹریسٹی کی استعمال اتنا زیادہ کریں کہ آپ لوگ چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی بجلی کے اوپر استعمال کرتے ہیں. سو یہ بہت بڑی اگزامپل ہے سے ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ ہم لوگ انرجی کے اوپر کتنا زیادہ ریلائی کر رہے ہیں. اب کیونکہ انرجی کے اوپر اتنی زیادہ اتنا ہی نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ آیا کرے گا. اگر ہم لوگ بات کریں کہ انرجی ہم لوگ کس طرح پروڈیوس کرا رہے ہیں, تو ہمارے پاس جو انرجی کے سورسز ہیں وہ میجرلی ابھی اس وقت جو ہے ہمارے پاس کول, آئل اور گیس ہیں, جس کے اندر ونڈ اور سولر کو جو ہے ہم یوٹیلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ایز اے ڈیولپنگ کنٹری. یہ تو ہو گیا ہماری انرجی کس طرح سے ہم لوگ استعمال کریں. اب ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انرجی کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ سب سے پہلے تو اس کی بات کیونکہ پاپولیشن اتنی زیادہ انکریز ہو گئی تو اسی طرح ہماری انرجی کی ڈیمانڈ بھی انکریز ہو گئی, جس کی بہت اچھی ایک ایگزامپل دی جاتی ہے کہ اگر ایک روٹی ہو اور اس کو ایک بندہ کھا رہا ہو تو اگر 4 لوگ ہو تو وہ ایک روٹی تو نہیں کھا سکتے, ان کو 4 روٹیوں کی ہی ضرورت ہے اپنی خوراک کی جو ہے وہ نیڈ پوری کرنے کے لیے. سیم ایز اٹ از اگر پہلے ایک گھر تھا اور وہ اپنی انرجی کی ڈیمانڈ ایک خاص انرجی پہ یوٹیلائز کر رہا تھا, تو 4 گھر ہیں تو ان کو زیادہ اماؤنٹ میں انرجی چاہیے. تو پہلا تو ہمارے پاس فیکٹر یہ ہو گیا کہ ہم لوگوں کی پاپولیشن ہی اتنی زیادہ انکریز ہو رہی ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی انرجی کی ڈیمانڈ بھی انکریز کرنی پڑ رہی ہے. اس کے بعد اب کیونکہ ہم لوگ ایسی قوم ہیں یا ہم لوگ وہ اس جنریشن کے لوگ ہیں کہ ہم لوگوں کو ہر چیز جو ہے وہ اچھی سے اچھی چاہیے ہوتی ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو بہتر سے بہتر کریں, تو اس کی وجہ سے ہم لوگ اپنی لیونگ اسٹینڈرڈس کو بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں, انکریز ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی فار ایگزامپل اگر ایک گھر ہے جس کے اندر یہ چل رہا ہے یا اگر ہیٹر کی ضرورت نہیں ہے تو ہم اس کو استعمال نہ کریں, لیکن اگر ہمارے پاس یہ ایک سہولت موجود ہوتی ہے, ایک فیسلٹی موجود ہوتی ہے, تو ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو استعمال کریں. یعنی ہم اپنے لیونگ اسٹینڈرڈ کو ہی اتنا زیادہ انکریز کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری انرجی کی جو ہے وہ ڈیمانڈ انکریز ہو جاتی ہے. اس کی بہت اچھی ایک ایگزامپل ہم لوگوں کو اپنے روزمرہ کے زندگی میں مل جاتی ہے کہ فار ایگزامپل ہم ایک کمرے میں بیٹھے ہیں تو ہم اگر 2 لائٹ سے بھی گزارا کر رہے ہیں تو ہم لوگ 3 لائٹس کو آن کر لیتے ہیں کہ ہم لوگوں کی ویزیبلٹی انکریز ہوگی, جبکہ اس کا 2 لائٹوں سے بھی گزارا ہو سکتا ہے. لیکن کیونکہ ہم لوگ اپنے آپ کو ویژولی اتنا ایستھیٹک کی طرف لے جاتے ہیں کہ ہم لوگ 2 انرجی یا انوائرمنٹ یا اپنی اور دوسرے فیکٹرز جو کہ ایک لائٹ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں ان کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. اس کے بعد جو ہمارے پاس تھرڈ فیکٹر آ جاتا ہے وہ ہمارے پاس ریپڈ اربنائزیشن ہے. اب یہ چیزیں ہم لوگوں کو بیسک لیول پہ سمجھانی چاہیے یا سمجھ آ جانی چاہیے, اور وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو جب اپنے لیونگ اسٹینڈرڈس کو بہتر کرنا ہے تو اوبویسلی ہم لوگوں کو اپنے سٹیز کے اسٹینڈرڈس کو یا ان جگہوں پہ جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں ان کو بہتر کرنا ہی پڑے گا. اب اس کی آپ لوگوں کو ایک بہت اچھی اگزامپل یہ ملتی ہے کہ وہ لوگ جو کہ دیہاتوں میں ہیں ان کو اپنا لیونگ اسٹینڈرڈ کو انکریز یا اچھا کرنے کے لیے ان کو سٹیز کی طرف موو کرنا پڑتا ہے. اب وہ لوگ جو کہ اس جگہ کے ہے ہی نہیں, ایسا انسان جو کہ سٹی کا ہے ہی نہیں, جب وہ سٹی میں آئے گا تو وہ سٹی کے اوپر کوئی نہ کوئی امپیکٹ رکھے گا. نہ صرف وہ لوگ جو کہ سٹیز میں آ رہے ہیں, جو سٹی کے اپنے لوگ ہیں انہیں کو اتنی نہیں نالج ہوتی کہ ہم لوگوں نے استعمال یا موومنٹ وہاں پہ اس جگہ پہ کس طرح سے کرنی ہے.
سو ریپڈ اربنائزیشن ایک بہت اچھی مثال ہے جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم لوگوں کی انرجی کی ڈیمانڈ کتنی زیادہ انکریز ہو رہی ہے. اینڈ دین ہمارے پاس آ جاتا ہے انڈسٹریلائزیشن. انڈسٹریلائزیشن یا انڈسٹری کے جو ڈیولپمنٹ ہے یہ ایک میجر چنک ہے اوور آل دنیا کے اندر جس کے اندر انرجی کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ایکسٹریم لیول پہ انکریز ہو رہی ہے. اور کیونکہ انرجی کی ڈیمانڈ ایکسٹریم لیول پہ انکریز ہو رہی ہے اسی کی وجہ سے جو اس کا امپیکٹ ہے وہ بھی اتنا ہی انکریز ہوتا جا رہا ہے. اب فار ایگزامپل اگر آپ پاکستان کی ایگزامپل دیکھیں تو آج سے اگر آپ 19s کی ایگزامپل دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہمارے ملک میں اتنی زیادہ انڈسٹریز نہیں تھیں. ہم لوگ جو میجر اپنی جتنی بھی بڑی چیزیں ہوتی تھیں یا تو ان کو امپورٹ کرا رہے ہوتے تھے یا اگر ہمارے پاس کوئی بہت بڑی چیز ہوتی تھی تو ہم اس کو ایکسپورٹ کرا رہے ہوتے تھے کیونکہ ایز اے غریب ملک یا ایز اے ڈیولپنگ کنٹری ہم لوگوں کو اپنے آپ کو سسٹین کرنے کے لیے یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں. لیکن اب جب ہم لوگوں نے تھوڑا بہت ڈیولپ کر لیا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ اپنے بینیفٹ کی طرف جاتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ کیوں ہم کسی دوسرے ملک کو اپنا پیسہ دیں اور ان کی چیز یہاں پہ لا کے اس کو چلائیں, تو ہم لوگ کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم اپنی انڈسٹری یہاں پہ کھولیں. اور جب ہم اپنی انڈسٹری کھولنے کے اوپر جاتے ہیں تو ہم لوگ اوبیسلی ایک بہت بڑی انفراسٹرکچر کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں جس کی ایک ایگزامپل آپ اگر کوئی بھی ہائیڈرو پاور پلانٹ یا گیس پاور پلانٹ دیکھ لیں تو ہم لوگ اب جا کے جو ہے وہ 2000 سے اگر ہم کہنا شروع کریں تو ہم نے اپنی انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ شروع کی ہے کیونکہ ہم لوگ اپنی انرجی کی جو ڈیمانڈ تھی اس کو خود پورا کرنا چاہتے تھے بجائے اس کے کہ ہم لوگ دوسرے ممالک سے جو ہے وہ انرجی کی ڈیمانڈ اپنی پوری کروائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو آج کل کے دور میں بہت زیادہ ایک ایکسٹریم لیول پہ پہنچ چکی ہے وہ ہمارے پاس ڈیجیٹلائزیشن ہے کہ ہم لوگ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی کسی نہ کسی طرح کسی بھی ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک آسائش جو ہے ایک فیسلٹی پرووائڈ کر سکیں, جس کی آپ لوگوں نے ایک بہت اچھی ایگزامپل اپنے موبائلس, لیپ ٹاپس, بلوٹوتھ ڈیوائسز یہ ساری کچھ دیکھا ہوا ہے. اور یہ ساری وہی چیزیں ہیں جو کہ جن کو خود کو چارج کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اور چیز چاہیے ہوتی ہے جیسے کہ ہمارے موبائل کو الیکٹریسٹی چاہیے. تو اگر ہم لوگ ایک موبائل کا اتنا زیادہ ایکسیسو استعمال کر رہے ہیں تو اس کو اتنی ہی زیادہ انرجی بھی چاہیے جو کہ ہم لوگ فار ایگزامپل اگر پاکستان کی بات کریں تو وابڈا سے لے رہے ہیں. تو اگر ہم وابڈا سے انرجی کا مطلب ہے وابڈا کو انرجی پروڈیوس کرانی پڑ رہی ہے. اب اگر وابڈا کو انرجی پروڈیوس کرانی ہے تو وابڈا کو اتنا بڑا انفراسٹرکچر اتنا بڑا پلانٹ لگانا پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ انرجی کی ڈیمانڈ پوری کر سکے. سو یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ ہم لوگ اتنی ہم لوگوں کی لائف کے اندر ڈیزالو ہو چکی ہیں کہ ہم لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم لوگ کتنی بڑی اماؤنٹ کے اندر جو ہے وہ انرجی کو استعمال کریں یا اس کو یوٹیلائز کریں. یہ تو ہو گیا ہمارے پاس کہ انرجی کی ڈیمانڈ کس طرح سے بڑھی. اینڈ دین ہم لوگ چلے جاتے ہیں اپنے کول یا انرجی کے مکسز کے اوپر. اب جب ہم بات کرتے ہیں انرجی مکسز کی تو اس سے ہم لوگوں کو سب سے پہلے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ مکسز کا مطلب ہے کہ کن ان چیزوں کو ملا کے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ملا کے ہم اپنی انرجی کو پروڈیوس کرا سکتے ہیں. ہم پاکستان کی میجرلی بات کریں تو پاکستان میں صرف اور صرف میں بہت اگر اسٹرکٹ ہو کے کہوں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم لوگ صرف اور صرف کول کے اوپر استعمال ریلائی کریں. صرف ہم لوگ آپ لوگوں کو بہت نیوز میں ملے گا کہ پاکستان نے سولر میں یہ کر لیا, ونڈ میں یہ کر لیا, اور پتہ نہیں کس میں یہ کر لیا. لیکن اگر آپ ریئلٹی بیس یا ریئلٹی کو چیک کریں تو آپ لوگوں کو پتہ لگے گا کہ آپ اپنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کے اندر بھی کول کو, آئل کو یا نیچرل گیس کو استعمال کر رہے ہیں. اب کیونکہ آپ اپنے فاسل فیول کو استعمال کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ فاسل فیول ایک خاص اماؤنٹ میں ایک لمیٹڈ اماؤنٹ کے اندر ہیں تو اس کی وجہ سے وہ کبھی نہ کبھی ختم ہوں گے. لیکن ہم لوگ یہ ختم ہونے کی طرف نہیں جاتے, ہم اس کو نہیں سوچتے کہ کبھی یہ ختم بھی ہو جانے, بلکہ ہم لوگ پورا کا پورا فوکس اپنا رکھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس کو استعمال کس طرح سے کرنا. تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ پرابلم ہے کہ ہم لوگ چیزوں کو دیکھ نہیں رہے. ہم لوگ اپنا مکس جو ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کریں, ہم اسی ایک جو فارمولا ہمیں بتا دیا گیا اسی فارمولے کو لے کے چل رہے ہیں. خیر یہ تو ہمارے پاس بات ہوگی کہ فی الحال ہمارا مکس جو ہے وہ انرجی کا فاسل فیول ہے جس میں یہاں پہ آپ 80% اگر دیکھیں تو آپ کا ٹوٹل مکس آپ چارٹ میں دیکھیں تو 80% آپ کا ٹوٹل مکس کس کا ہے, صرف اور صرف فاسل فیول کا. جبکہ رینیویبل جس میں سولر, ونڈ اور ہائیڈرو آ جاتے ہیں وہ صرف اور صرف آپ کے پاس 15 سے 30% جو ہے وہ
انرجی آپ کی کرے, جبکہ نیوکلیر جو کہ ایک بہت بڑا ویپن ہے ہم لوگوں کے پاس, وہ ہم لوگ استعمال نہیں کریں اپنے انرجی کے مکسز کے لیے. تو بجائے اس کے کہ ہم لوگ یہ بڑی بڑی باتیں کریں کہ ہم لوگ پتہ نہیں کتنی ہی ہم نے انڈسٹریلائزیشن یا کتنا ہی اپنے آپ کو ایفیشینٹ بنا لیا انرجی کے مکسز کو چینج کر کے, کیوں نہ ہم ریئلٹی کو دیکھیں, لوگوں کو ریئلٹی بتائیں اور اس کے بعد اپنی پرابلمس کو بتائیں کہ شاید اب ان میں سے کوئی اٹھ کے اس کا سولوشن جو ہے وہ دے سکے. تو اگر ہم 2024 کی بات کریں یا ایون 2000 سے آگے کی آنورڈ کی بات کریں, تو ہمارے پاس بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت سے پروپوزل دیے یا بہت سے ایسا کام ہوا ہے جس سے ہم لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ ہماری انرجی کے جو مکسز ہیں وہ اب تھوڑے بہت جو ہیں وہ ان کی چینجنگس جو ہیں وہ ہونا شروع ہوئی ہیں, جس میں سے ہم لوگ سولر جو کہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ کے اندر اب جا کے پاکستان میں آیا ہے, جس کو اب لوگوں نے تو کب کا اس کا فل پوٹینشیل جو ہے وہ استعمال کیا ہوا ہے, لیکن اب پاکستان جا کے اس کو اڈاپٹ کرے اور اب اس کو یوٹیلائز کرے, جو کہ ایک کائنڈ آف اچھا بھی سائن ہے. لیکن اگر ہم اوور آل دنیا کی بات کریں تو ہم لوگ پاکستان کو چھوڑ کے, تو ہم لوگوں کے پاس ایک بہت اچھی جو ہے وہ ایگزامپل جو ہے وہ موجود ہے کہ ہم لوگوں کے پاس بہت سی ایسی کنٹریز ہیں جو کہ جن کو پتہ ہے کہ ہاں ان لوگوں نے کام کس طرح سے کرنا ہے, جن کو پتہ ہے کہ اگر ہمیں مشکلات آ جائیں تو وہ ہم ہی سالو کر سکتے ہیں. سو ہمارے پاس میجر جو لیڈنگ کنٹریز ہیں رینیویبل انرجی کے مکسز کے لیے, وہ ہمارے پاس ہے چائنا اور انڈیا. اگر ہم ڈیولپنگ کنٹریز کی بات کریں, وہ کنٹریز جو کہ سیم ہمارے ہی پیٹرن چاہ کے ڈیولپمنٹ کیا, جن کے نقشے قدم پہ, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, اس کے اوپر چل کے ہم بھی شاید کبھی نہ کبھی اس موقع پہ اس مقام پہ پہنچ سکیں. سو اگر آپ رینیویبلس کی بات کریں, جس کے اندر ہمارے پاس سولر, ونڈ اور ہائیڈرو پاور یا جس کو آپ پانی کہہ سکتے ہیں, یہ تین وہ ایسے ٹول ہیں جن کے ذریعے آپ لوگ بہت چیپ اماؤنٹ, بہت کم پیسہ انویسٹ کر کے بہت زیادہ جو ہے وہ پروڈکٹ نکلوا سکتے ہیں یا بہت زیادہ ریونیو ایون جنریٹ کرا سکتے ہیں. سو بہت سی ایسی کنٹریز ہیں جنہوں نے اس بات کو اپنی انرجی ڈیمانڈ کو ان تین رینیویبلس کے اوپر ڈائیورٹ کیا, جیسے کہ ہمارے پاس آگے آپ کو سلائڈ میں پتہ لگے گا پرتگال یا پھر ہمارے پاس چائنا وغیرہ جیسی کنٹریز اس میں لیڈنگ آج کل رول پلے کر رہی ہیں. سو ہم لوگوں نے کیا مائل اسٹون جو ہے وہ دنیا نے کیا مائل اسٹون اچیو کر لیا. اس وقت 635 ٹیرا واٹس پاکستان کی ٹوٹل انرجی ڈیمانڈ اس وقت صرف اور صرف 15 سے 30 میگا واٹ کی جو ہے وہ ہے, اور وہ تربیلا ڈیم اکیلا پورا کر رہا ہے. سو ورلڈ نے اپنی ٹیرا واٹ کے اندر جو ہے وہ انرجی پروڈکشن اچیو کیا, بجائے اس کے کہ وہ کول سے کریں. فائدہ کیا ہوا اس کا کہ نمبر 1 آپ کے پاس 9 ٹائم جو ہے وہ فاسٹر گروتھ ہوئی ہے انرجی کی, اینڈ دین آپ کے پاس چیپر دین کول انرجی کی پروڈکشن ہوئی ہے. اب آپ کوئی بھی نیا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس 2 ہی میجر کنسرنز ہوتے ہیں. نمبر 1 کہ آپ لوگوں کو وہ کام سستا ملے, نمبر 2 آپ کو وہ زیادہ پروفٹ دے. تو اگر آپ رینیویبلس کی طرف شفٹ کریں تو آپ لوگوں کے پاس یہ دونوں چیزیں اچیو ہو جاتی ہیں. ٹھیک, اس کے بعد ہم لوگوں کے پاس آ جاتا ہے کہ امپیکٹ اس کا کیا ہو سکتا ہے اور ہم لوگ کیا کیا اس سے آؤٹ لک کر سکتے ہیں, کیا ہم اپنا ویژن رکھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے اگر ہم اپنی 80% انرجی کی مکس کو رینیویبلس پہ لے کے جائیں تو ہم لوگ 40% کاربن ایمیشن کی ریڈکشن کر سکتے ہیں. اب وہ اسٹوڈنٹس جن کو پتہ ہے کہ کاربن کتنا زیادہ ٹاکسک ہے ہماری انوائرمنٹ کے لیے, وہ یقیناً اس بات کو کیپچر کر سکتے ہیں یا اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی چینج جو ہے وہ آپ کے پاس کتنا بڑا امپیکٹ لے کے آتی ہے. یعنی آپ نے اپنے مکس کو صرف اور صرف کول مکس کو یا انرجی کے مکس کو کول سے شفٹ کرنا ہے کس کی طرف, ونڈ کی یا سولر کی طرف یا ایون ہائیڈرو کی طرف. سو ہم لوگوں کے پاس 40% جو ہے وہ کاربن ایمیشنز کم ہو سکتی ہیں, جبکہ بہت سی ایسی کنٹریز ہیں جنہوں نے اس کو اچیو کیا اور اس کے بعد کول کے ایمیشن کو کم کر دیا. اب ہمارے پاس کول کی ایمیشن جس طرح سے کم ہوتی جائے گی ہمیں پتہ ہے اسی طرح ہمارے پاس کاربن ایمیشنز بھی کم ہوتی جائیں گی, جو کہ ہمارے پاس اس وقت ایک بہت بڑا کنسرن ہے ہماری انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ. دین آپ کے پاس یہ وہ لیڈنگ کنٹریز ہیں جو کہ اپنی انرجی پوائزنس کلین انرجی مکسز کی طرف لے کے جانی ہے, جن میں آپ کے پاس ڈنمارک, پرتگال, چائنا اور جرمنی آ رہی ہے. اب یہ وہ ساری کنٹریز ہیں جنہوں نے وہ ریسورسز
جو کہ مفت میں، جو کہ نیچر نے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پرووائڈ کیے ہوئے ہیں، ان کو استعمال کر کے اپنے لیے بینیفٹس کریٹ کرنے ہیں، جن میں سے ہمارے پاس فار ایگزامپل اگر ہم ڈینمارک کو لیں تو انہوں نے اپنی 80% الیکٹریسٹی رینیویبلس پہ کر لیا، جن میں سے ہائیڈرو ونڈ جو ہے وہ میجر رول پلے کری ہے. اب دیکھیں ایک ونڈ ہے چل رہی ہے، وہ آپ نے صرف اور صرف ایک پلانٹ لگانا ہے اور اس پلانٹ کو جتے رہنا ہے تاکہ آپ لوگوں کا جو انرجی کی پروڈکشن ہے وہ ہو جائے. اب ونڈ سے آپ کو کسی بھی قسم کا خطرہ نہیں ہے، وہ کسی بھی قسم کی ٹاکسک ایمیشن نہیں کر رہی سوائے اس کے کہ جو جنریٹر وغیرہ اس کے ساتھ اٹیچ ہیں یا جو اس کے دوسرے کمپوننٹس ہیں وہ. تو وہ اتنا چھوٹا سا شیئر ہے کہ آپ لوگوں کا یہ جو نارمل آپ کول کو استعمال کریں اس کے مقابلے میں ہمیں کوئی فیل ہی نہیں ہوتا. سیم ایز اٹ اسی پیٹرن پہ آپ کے پاس پرتگال ہے جس نے اپنا 87% الیکٹریسٹی کی جنریشن کو سولر، ہائیڈرو اور ونڈ کے اوپر کنورٹ کر لیا ہے. اسی طرح ہم لوگ چائنا میں اتنی زیادہ چائنا سے انسپائر ہوں، مجھے لگتا ہے آج کل ہر انسان کو چائنا سے انسپائر ہونا چاہیے کہ ایک ایسا ملک جو کہ شاید ہم لوگوں سے بھی بہت زیادہ بری سچویشن میں تھا جب ان کو انڈیپینڈنس ملی، اور ان لوگوں نے اپنی آزادی سے لے کے آج اگر کوئی ان کو دیکھے تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ اس قوم پہ کبھی برا وقت بھی آیا تھا. تو ہم بھی انہی لوگوں میں سے، ہم بھی تو لوگ ہی ہیں جس طرح کے وہ لوگ تھے، تو کیوں نہیں ہم لوگ کے وہ کر رہے ہیں. سو اگر آپ چائنا کی انرجی کی پروگرس کو دیکھیں یا انڈسٹریلائزیشن کو دیکھیں تو ایکسٹریم لیول پہ انڈسٹریلائزیشن چائنا نے کی ہوئی ہے کہ اب لوگ وہاں سے چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں. بے شک آپ لوگ اس کو کہیں کہ وہ لو کوالٹی کی ہے، جبکہ بہت سے ایسے برانڈس کا ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کی بھی جو پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ لو کوالٹی ہوتے ہیں، لیکن صرف برانڈ کا لوگو ہے. تو میں تو یہی کہوں گی کہ ہم لوگوں نے چائنا کو یہ جو لو کوالٹی کنسیڈر کیا ہوا ہے، یہ صرف اور صرف ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ ٹیکنیک ہے کہ ہماری زیادہ بکے اور کسی اور کی زیادہ نہ بکے. وہی کام ان لوگوں نے کیا ہوا ہے کہ وہ ڈیولپنگ کنٹریز جنہوں نے نہ جانے کتنے سال لگائے اور نہ جانے کتنا پیسہ لگا کے انہوں نے اتنے سالوں بعد وہ ترقی حاصل کی، تو چائنا نے اگر جلدی حاصل کر لیا، انہوں نے اپنا آپ کو جلدی سسٹین کر لیا، تو اب ان کو اور زیادہ اچھا نہیں ہونے دینا، ان کو ڈی گریڈ ہی کرتے رہنا. کہ ان لوگوں نے ان کا جو جس کو ہم لوکل لینگویج میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا 2 نمبر مال جو ہے وہ بنانا شروع کیا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ان کی سٹیز کو آپ دیکھ لیں، سیولائزیشن کو آپ دیکھ لیں، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ترقی کس پیٹرن پہ ہو سکتی ہے. اسی طرح آپ کے پاس جرمنی آ جاتا ہے جس کا ٹارگیٹ ہے اپنی انرجی مکسز کو 80% رینیویبل پہ کرنا. اگر میں آپ کو بتاؤں تو پاکستان کا اس وقت صرف اور صرف 59% جو ہے نا پاکستان کا ٹارگیٹ ہے کہ ہم لوگوں نے 2030 تک 59% اپنے آپ کو گرین انرجی کے اوپر لے کے جانا ہے. جبکہ بہت ساری ایسی ہمارے پاس قومیں ہیں جنہوں نے اس وقت حال میں 80% پہ اپنا رینیویبل کا مکس کیا ہے. تو ہم سلولی موو کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگ بہت ہی زیادہ آئی گیس سلولی موو کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم لوگوں کو شدید ضرورت ہے ایسے اسٹوڈنٹس کی یا ایسے لوگوں کی جو کہ اپنا رول پلے کرنا چاہیے. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتے ہیں کی پلرس، یا وہ چیزیں جن کو ہم استعمال کر کے اپنی انرجی کی بالکل ایک سائڈ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. ہم اپنی انرجی کے مکسز کو ایکسٹریم لیول پہ جا کے استعمال کر سکتے ہیں. کیونکہ اس وقت تو اگر میں آپ کو وہ کہوں کہ آپ لوگ نیچرل گیس کی ایگزامپل لے لیں کہ آپ لوگ اس کو استعمال کریں، تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم ایک صرف اور صرف نیچرل گیس کی ایگزامپل یا سوئی گیس جس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں اسی کی تو ہمیں پتہ ہے کہ جب سے وہ سوئی گیس ڈسکور ہوئی ہے اس کے بعد سے پاکستان نے ایک چیز کے اندر گیس کو استعمال کرنا شروع کیا. آپ اپنی ٹرانسپورٹیشن لے لیں، آپ اپنے پاور پلانٹس لے لیں، آپ اپنی چھوٹی سے چھوٹی کوئی بھی کسی بھی قسم کی انڈسٹری دیکھ لیں، اس کے اندر آپ نے گیس کو استعمال کیا جس کو کہتے ہیں. اور اب ہم ایک ایسے پوائنٹ پہ کھڑے ہیں کہ جب ہم لوگوں کے گھروں میں ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے گیس جو ہے اس کی سپلائی ہوتی ہے. سو یہ ہمارے لیے ایک جو ہے بہت اچھا پوائنٹ ہے جس کو اگر ہم پک کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں. سیم اسی پیٹرن پہ چل کے ہم کول کے ساتھ اب ایسا کریں کہ ہم لوگوں نے کول کو اس قدر استعمال کر لیا، اس قدر استعمال کر لیا کہ اب ہم لوگوں کے کول کے جو ریسورسز ہیں وہی ڈپلیٹ ہونا شروع ہو گیا، اور ہم لوگ اب اس پوائنٹ پہ کھڑے ہیں کہ ہم لوگوں کو کول بھی امپورٹ کرنا پڑتا ہے.
تو یہ سارے ایک اگر انسان اپنے آپ کو ترقی دینا چاہے اور اپنے آپ پہ غور کرے تو ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ سے سبق سیکھ سکتے ہیں. لیکن خیر ہم لوگوں کے پاس کی پلرز کون سے ہیں جو کہ انرجی کو شفٹ انرجی کے مکسز کو شفٹ کر سکتے ہیں, جن میں سے نمبر 1 سب سے پہلے وہی ہمارے پاس بات آ جاتی ہے کہ اپنے رینیویبلس کی طرف جائیں. رینیویبلس ہر وہ چیز جو کہ آپ کے پاس انفائنائٹ ہو, جو کہ آپ کے پاس ایزیلی اویلیبل ہو, زیرو ایمیشن کا دعویٰ کرتی ہو, آپ اس کو استعمال کریں. ان میں سے بہت اچھی اگزامپل ہمارے پاس سولر کی, ونڈ کی اور تھرمل پاور پلانٹس, ہائیڈرو پاور پلانٹس بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. دین ہمارے پاس ایک بہت ایمرجنگ ٹرینڈ جو ہے وہ الیکٹرک وہیکلس کا یا الیکٹرک ٹرانسپورٹیشن کا. ایک ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے جو کوشچن ہے وہ ہمارے پاس ارائز یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر ایک گھر کے 4 لوگ ہیں اور وہ 4 لوگ اپنی اپنی گاڑیاں لے کے جا رہے ہیں اور ان 4 گاڑیوں میں سے الگ الگ قسم کی ایمیشنز الگ الگ اماؤنٹ میں ہو رہی ہیں, تو کیوں نہیں ہم یہ کر لیتے کہ جو بس فراہم کی ہوئی ہے ہم اس کو استعمال کریں, صرف اور صرف اپنی کنوینئنس کے لیے, اپنی آسانی کے لیے, اپنی لیزینس کے لیے ہم لوگ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنی انوائرمنٹ کا خیال نہیں رکھ رہے اور اپنی فیوچر جنریشن کے لیے اتنا زیادہ ایشوز کریٹ کر رہے ہیں, اگر ہم آج تھوڑی سی مشکل جو ہے وہ اٹھا لیں تو مے بھی ہم لوگ کل کو سسٹین کر سکیں. کیونکہ اگر ہم ابھی اس وقت اپنی انوائرمنٹ کا حال دیکھیں, ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بارشیں آئیں تو وہ رکتی نہیں ہیں, اور اگر رک جائیں تو ان کو کوئی کسی طرح آرٹیفیشل رین کروا ہی لیں تو اس کے ہمارے پاس اتنے اچھے نتائج, اتنے اچھے ریزلٹس نہیں آتے. تو کیوں نہ ہم جو دنیا کر رہی ہے اس کے پیچھے ہی چل لیں, اگر اپنے سے کوئی انوویشن نہیں کرنی. تو آج کل دنیا کے اندر بہت زیادہ ٹرینڈ ہے آپ کے پاس الیکٹرک ٹرانسپورٹیشن کا, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو فالو کریں. بہت ایک اچھی جو ہے وہ اگزامپل آپ لاہور میں لے سکتے ہیں کہ یہاں پہ الیکٹرک جو ہے وہ وہیکل چل رہی ہیں. لیکن اگر آپ ابھی بھی جائیں تو الیکٹرک وہیکلز میں آپ زیادہ تر ان لوگوں کو دیکھیں گے جو کہ اپنی ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے, یعنی وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو سسٹین کر سکتے ہیں, وہ لوگ جو اپنی ٹرانسپورٹیشن کو افورڈ کر سکتے ہیں, وہ لوگ ابھی بھی یہی پریفر کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی گاڑیوں, اپنی بائکس کے اوپر جائیں, بجائے اس کے کہ وہ انوائرمنٹ کا تھوڑا سا بھی خیال کریں. اور وہ لوگ جو کہ اس وقت الیکٹرک بسوں کو استعمال کریں, ان کی ذہن و گمان میں بھی نہیں ہے کہ وہ الیکٹرک بس اس لیے استعمال کریں کہ انہوں نے اپنی انوائرمنٹ کو جو ہے وہ سیو کرنا ہے. وہ صرف اس لیے استعمال کریں کیونکہ انہوں نے اپنی کاسٹ کو دیکھنا ہے, اپنی لیونگ کاسٹ کو بہتر کرنا ہے کہ ہم لوگ کہاں سے پیسہ بچا کے کہاں پہ یوٹیلائز کر سکیں. دین ہمارے پاس جو ہے اسمارٹ سٹیز کا ٹرینڈ آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے, جس کے اندر ہمارے پاس ایسے ہاؤسز جن کے اندر جو آپ کی الیکٹریسٹی ہے اس کو آپ لوگ اسمارٹلی جو ہے وہ انٹیگریٹ کرتی ہیں, استعمال کرتے ہیں, اس کا یوٹیلائز کرتے ہیں. اس کی ایک بہت اچھی اگزامپل آپ لوگوں نے باہرلے ملکوں میں اگین دیکھی ہوگی. فار ایگزامپل آپ کو جاپان, چائنا, کوریا, ان تینوں ممالک میں ایسے بہت سے گھر ایون ملیں گے جہاں پہ اگر کوئی انٹر ہوتا ہے تو وہ لائٹ جو ہے وہ آن ہو جاتی ہے, اور اگر کوئی انسان وہاں پہ نہیں ہے تو وہ لائٹ بند ہو جاتی ہے. اب ہم لوگوں کو صرف ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے کہ انہوں نے الیکٹرک بلب کے ساتھ ایک سینسر لگایا ہوا ہے, وہ سینسر جب کسی کو سینس کرتا ہے ٹمپریچر کے ڈفرینس سے تو وہ آن ہو جاتا ہے, اور جب کوئی نہیں ہوتا تو وہ آف ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ اس کے پیچھے کی ٹیکنیک دیکھیں, اس کے پیچھے کی سائنس دیکھیں, اس کے پیچھے کی لاجک دیکھیں, تو وہ اینڈ پہ آپ کے پاس یہی آ جاتی ہے کہ آپ نے اپنی انرجی کو کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے. اب فار ایگزامپل آپ ایک کمرے میں بیٹھے اور وہاں پہ لائٹ جل رہی ہے اور آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ جلتی ہی رہے گی, جلتی ہی رہے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ اٹھ کے اس کو بند نہیں کر سکتے. یہ ہمارے پاس بہت مینٹیلٹی کا ڈس آرڈر ہے کہ ہم لوگ اتنی چھوٹی سی چیز کے اٹھ کے اس کو کر نہیں سکتے, بلکہ ہم اس کا بہت بڑا نقصان جو ہے وہ اٹھانے پہ تیار ہیں. دین ہمارے پاس آ جاتا ہے گرین ہائیڈروجن اکانومی. اب ہم لوگوں کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ ہائیڈروجن کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. ہمارے پاس بہت چھوٹے لیول پہ بھی ہم لوگوں کے پاس ہائیڈروجن کی یوٹیلائزیشن ہے, جس کے اندر ہمارے پاس ایون ہم لوگ اپنی جو سولر سے ہائیڈروجن پروڈیوس کرا سکتے. ہمیشہ جاتے ہیں کسی بڑی چیز کی طرف کہ ہم کوئی بڑی چیز کریں گے تو ہی شاید دنیا ہمیں ایک نالج کرے, جبکہ آپ لوگ صرف اور صرف سولر پینل سے
الیکٹرولائسس کے ذریعے ہائیڈروجن کو جنریٹ کرا سکتے ہیں اور اس ہائیڈروجن سے آپ اپنی وہیکل کو جنریٹ چلا سکتے ہیں, اپنی ٹرانسپورٹیشن کو چلا سکتے ہیں, اپنی انڈسٹری کو چلا سکتے ہیں. لیکن وہی بات, کوئی اگر ہمیں پلانٹ لگا دے تو ہم کر لیں گے, لیکن اگر ہمیں پلانٹ لگانا پڑے تو اس سے اچھا ہے کہ ہم جو پہلے سے لگے ہوئے انہیں کو یوٹیلائز کر لیں. انوائرمنٹ کا کیا, سو اس وقت جو ہے یہ سارے اسٹیپس اٹھا لیں کہ ہم لوگ اپنی رینیویبلس کی طرف جائیں یا الیکٹرک وہیکلس کی طرف جائیں, تو ہمارے پاس ریزلٹس کیا نکلتے ہیں کہ انرجی سیکیورٹی ہمارے پاس ہوتی ہے. اب ہمیں انرجی سیکیورٹی کے کنسیپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی فار ایگزامپل, اگر آج پاکستان کے پلانٹس جو ہیں وہ سارے بند ہو جائیں کیونکہ کول پاکستان میں ختم ہو گیا, تو کل آج سے میکسیمم ہم 3 سے 10 دنوں کے لیے, 10 تو بہت ایکسٹریم ہے, 3 سے 7 دنوں کے لیے شاید ہم اپنی اکانومی کو چلا سکیں, اور اس کے بعد ہم لوگ سارے شٹ ڈاؤن ہو جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس وہ چیز ہی نہیں جس سے ہم لوگوں نے انرجی پروڈیوس کرانی تھی. تو ہمارے پاس یہ انرجی کی انسیکیور ہے ہماری کیا انرجی, جس کے اوپر ہماری پوری اکانومی بھی ڈیپینڈ کرنی ہے. تو اس کا مطلب ہے ہماری اکانومی بھی جو ہے وہ انسیکیور ہے. سو اگر ہم لوگ اپنی انرجی کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں تو اگین اس کے پاس اس کا ایک ہی حل ہے ہمارے پاس, اور وہ یہی ہے کہ ہم لوگ ان سارے اوپر جو مینشن پلرز ہیں ان کو فالو کریں. دین ہمارے پاس آ جاتا ہے آج کل ہمارے پاس کتنی زیادہ ریسپائریٹری ڈیزیزز صرف اور صرف ایمیشنس کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اسی طرح اگر ہم لوگ ایون ریسپائریٹری نہیں, ویسے ہیلتھ ایشوز گندا پانی پینے سے یا ایون گندی چیزیں کھانے سے ہمارے پاس کتنا زیادہ ہیلتھ کا جو ہے وہ ایشو ہو رہا ہے. تو اگر ہم ایک نیرو بزنس مائنڈ سے ہی چلتے رہیں گے کہ اگر ہم نے ابھی میجر انویسٹمنٹ نہیں کرنی تو وہی میجر انویسٹمنٹ ہماری کسی اور طریقے سے نکلیں گی. جیسے فار ایگزامپل, اگر ہم آج واٹر ٹریٹنگ پلانٹ تھے اور ہم یہی گندا پانی اپنے لوگوں کو پلاتے رہتے ہیں, تو کل کو یہی انویسٹمنٹ ہماری ہاسپٹلس میں نکل جائے گی کہ ہم لوگوں کو وہاں پہ ان کو دوائیاں امپورٹ کرانی پڑیں گی, چیزیں فراہم کرنی پڑیں گی, علاج کے پیسے دینے پڑیں گے. تو یہ ہم لوگ نیرو بزنس مائنڈ کے ساتھ چل رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو جب تک پیسہ نہیں لگانا پڑتا تب تک ہم پیسہ نہیں لگائیں گے. دین ہمارے پاس آ جاتا ہے اکنامک ایڈوانٹیج. اگر فار ایگزامپل ہم اپنے انرجی کے یوٹیلائزیشن اور اس کے سورسز کو چینج کر لیں تو ہمارے پاس اکانومی ہماری سسٹین ہو سکتی ہے, ہمارے پاس ایک ایکسٹریملی نیو مارکیٹ جو ہے وہ لانچ ہو سکتی ہے. اب وہ لوگ جو کہ پاکستان میں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان میں جابس ہی نہیں ہے, پاکستان میں جابس ہی نہیں ہے, تو بالکل بھی ایسا نہیں ہے. پاکستان میں ان لوگوں کے لیے صرف جابس ہیں جن کو پتہ ہے کہ انوویشنز کیسے لے کے آنی ہے, جن کو پتہ ہے کہ ایک اگر پرابلم ہے تو اس کو سالو کیسے کیا جا سکتا. اب اگر 4 لوگ ہیں جن میں سے چاروں کو ایک چیز کا جواب ہی نہیں پتا تو آپ ان کو جواب نہیں دے سکتے. آپ کیوں ایک ایسے انسان پھر اس کو سکھائیں, پھر اس کو بتائیں, پھر کہیں جا کے وہ آپ کو ایک جواب دے گا. تو کیوں نہ اس سے اچھا کہ آپ اسی انسان کو سلیکٹ کر لیں جو کہ آپ کو ابھی جواب دے سکتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم لوگ اگین دوسرے لوگوں پہ ڈیپینڈ کریں کہ کوئی ہمیں آ کے سکھائے گا ایز اے اسٹوڈنٹ, ہم کیوں نہیں یہ کر لیتے کہ ہم لوگ خود ایک ایسا انیشیٹو لیں کہ ہم لوگ ان چیزوں کی جو کہ اس وقت ڈیمانڈ میں ہم ان کو ان کی طرف, ان کی پڑھائی کی طرف, ان کو سمجھنے کی طرف یا ان میں انوویشن کی طرف لیں. دین ہمارے پاس آ جاتا ہے انرجی اس طرح سے انسیپریبل ہے, جس کی میں نے آپ کو بہت اچھی مثال دے دی کہ اگر آپ ایک چھوٹی سی میچ اسٹک بھی جو ہے وہ جلاتے ہیں تو اس کا بھی ریزلٹ جو ہے وہ آپ کی انوائرمنٹ کے اوپر ضرور کوئی نہ کوئی آتا ہے. اسی طرح آپ کے پاس ایک اگر گاڑی چل رہی ہے تو اس میں سے آپ کے پاس ساکس ناکس کی ایمیشن جو کہ بہت میجر اماؤنٹ کے اندر پروڈیوس ہو رہی ہیں, اس سے آپ کی انوائرمنٹ کو امپیکٹ جو ہے وہ ضرور آتا ہے. اسی طرح آپ کے پاس مائننگ اور کول پاور پلانٹ کے جو ہے وہ آپریشن جن کی وجہ سے آپ کے پاس انرجی کی کنزپشن کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹ امپیکٹ بھی جو ہے وہ آ رہے ہیں. دین آپ کے پاس آ جاتا ہے پاکستان کی انرجی. پاکستان کی انرجی اس وقت صرف اور صرف میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کول یا پھر آپ جس کو تھرمل پاور کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. سو 57% جو ہے وہ ہمارا جو انرجی مکس ہے وہ تھرمل کے اوپر اس وقت ریلائی کر ہے, جبکہ پاکستان کا جو ایم ہے وہ 2030 تک 59% جو ہے وہ گرین انرجی کی طرف جانے کا ہے, جس کے اندر ہم لوگوں کے پاس جو اپرچونیٹیز ہیں وہ
سولر ونڈ کے ساتھ جو ہے وہ امپروو ہو سکتی ہیں. سو دین ہمارے پاس جو ہے انوائرمنٹل کاسٹ کیا آ جاتی ہے کہ ہم لوگ یہ ساری چیزیں جو اس وقت ہم کر رہے ہیں اس سے ہمارے پاس کیا کیا ہو رہا ہے. نمبر 1 ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں ان کی ڈپلیشن ہو رہی ہے, جو کہ ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں کے اتنا زیادہ ایک فائنائٹ ایک چیز ہے اور ہم اس کو اتنا زیادہ یوٹیلائز کر رہے ہیں تو ایک نہ ایک دن تو وہ ختم ہو جائیں گے. دین ہمارے پاس واٹر کی پالیوشن ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس ایک انڈسٹری ہے, چھوٹی سی بھی انڈسٹری ہے, تو وہ یہ سوچتے نہیں کہ اگر وہ پانی کا ڈسچارج ریورس میں کر رہی ہے اور اس کے اندر جو ایکویٹک لائف ہے اس کو کتنا زیادہ ڈیمیج ہو سکتا ہے. اور ماشاء اللہ سے اگر آپ گورنمنٹ کو بھی دیکھ لیں تو اتنی اسٹرکٹ پالیسیز نہیں ہیں جس کی وجہ سے جو لوکل انڈسٹری ہے وہ اس کو امپلیمنٹیشن کرے یا واٹر کو کسی طرح ٹریٹ کر کے ڈسچارج کرے. دین ہمارے پاس آ جاتا ہے ایئر کی پالیوشن, جو کہ ہم سب کو پتہ ہے, جس میں بہت ایک اچھی ایگزامپل ہمارے پاس اسموک کی آ جاتی ہے کہ لاہور میں ابھی سردی آتی نہیں ہے لیکن ہمارے پاس اسموک جو ہے وہ پہلے آ جاتی ہے, جس کی بہت جو ہے میجر جو ہے وہ ریزن ہمارے پاس تھک گئے. اور وہ آپ کے پاس ٹرانسپورٹیشن ایک بہت اچھی اس کی مثال ہے جو کہ اس کا ریسورس ہے جس سے پروڈیوس ہو رہی ہیں آپ کے پاس. اینڈ دین آپ کے پاس اوور آل ان سب کی وجہ سے ایک کلائمیٹ چینج جس کو پاکستان ایکسٹریم لیول پہ اس وقت فیس کرے کہ آپ کے پاس سردیاں آتی نہیں ہیں اور گرمیاں جانے کا نام ہی نہیں لیتی ہیں. آپ کے پاس اتنا زیادہ کلائمیٹ چینج کہ وہ ملک جو کہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ 4 موسم جو ہے وہ رکھتا ہے, اور آج وہ اس پوائنٹ پہ ہے کہ لاہور پاکستان کے اندر جو ونٹر ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحیح طریقے سے آ ہوا. دین آپ کے پاس وہی سالوشنز جو ہیں آگے ہیں جن سے آپ اپنے انرجی مکسز کو رینیویبلس کی طرف لے کے جا سکتے ہیں, جن کے اندر آپ سولر اور ونڈ کا استعمال. بیٹریز ایک بہت ریولیوشنری آئیڈیا ہے اگر اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکے, جس کے اندر ابھی اس وقت بہت زیادہ میچیورٹی کی جو ہے وہ ضرورت ہے. دین آپ کے پاس گرین ہائیڈروجن جس کے اوپر اگین کام چل رہا ہے لیکن ابھی امپلیمنٹیشن نہیں ہے یا ٹیکنالوجی اتنی زیادہ میچور نہیں ہے. دین الیکٹرک وہیکل جو کہ کافی زیادہ ایک ٹیکنالوجی جو ہے ہمارے پاس موجود ہے. اینڈ دین اسمارٹ گریڈس جس کے اندر ہم لوگ کسی بھی ڈیوائس کو آٹومیٹک یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اے آئی سے کنیکٹ کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں, جس سے آپ بہت زیادہ اپنی انرجی کی ڈیمانڈ جو ہے وہ مینیج کر سکتے ہیں یا اس کو افیکٹولی یوٹیلائز کر سکتے ہیں. دین دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن کہ جو ہے ہمارے ہاتھ کے اندر ہمارا فیوچر کس طرح سے. اگر ہم لوگ بہت جس کو ہم کہتے ہیں وہ آسان الفاظ میں بھی اس بات کو کریں تو ہمارے پاس بہت اچھی اسٹوڈنٹ ہیں, اور ایک ایز اے اسٹوڈنٹ ہم لوگ اس بات کا کافی حد تک دعویٰ کرتے ہیں, کلیم کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے کیا پڑھا ہے. اینڈ دین ہم لوگ اس بات کا بہت اچھے سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جابس جو ہیں وہ مل جانی چاہیے, لیکن ہم کبھی بھی اس بات کو نہیں سوچتے کہ آج کل مارکیٹ میں کیا جو ہے وہ چل رہا ہے, مارکیٹ کو ہم سے کیا چاہیے. سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو یہی سمجھنا پڑے گا کہ اگر ہم لوگ اس چیز کا دعویٰ کر ہی رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا زیادہ ایکسپیرینس ہے تو ہم لوگوں کو اس کو شو کرانا پڑے گا. اگر آپ سیمینارز کو اٹینڈ کریں اور اس کے اندر اپنا آئیڈیا اگر آپ کے پاس کوئی ہے اور اس کو پچ کرنا چاہیں تو یہ آپ کے پاس ایک بہت بڑی انوویشن کی طرف جا سکتا. تو ایز اے فیوچر جنریشن ہم لوگ کیا رول ادا کر سکتے ہیں. نمبر 1 ہم لوگوں کو اسمارٹ چوائسیز کی ضرورت ہے. یعنی فار ایگزامپل ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگ ایک الیکٹرک سوئچ ہے, اگر ہم لوگ اس کو ان پلگ کر دیں تو ہمارے پاس انرجی کی سیونگ ہو سکتی ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم لوگ اپنی چوائسیز کو لیزی آئے گا تو ہم اس کو کہہ دیں گے کہ وہ بند کر دے تو ٹھیک ہے, ورنہ چلتا ہی رہے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. تو ہم لوگوں کو اسمارٹ انرجی چوائسیز کی طرف جانا ہے. دین رینیویبل اڈاپشن کی طرف جانا ہے. اب ہمیں پتہ ہے کہ اگر آپ آج سے بہت سالوں پہلے جائیں تو آپ کہہ دیں کہ اچھا اگر کار سے جو ہے وہ ایمیشنز ہو رہی ہیں تو چلو سائیکل پہ چلے جاتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ اچھا کول ختم ہو رہا ہے تو آپ لوگ ایسا کریں کہ لائٹ کا استعمال ہی نہ کریں. تو بجائے کہ ایکسٹریم کے اوپر جانے سے اور بیک پہ جانے سے, بیک گراؤنڈ پہ اسی اسٹارٹنگ پوائنٹ سے جہاں سے آپ نے شروع کیا اس پہ جانے سے کیوں نہ ہم آگے دیکھیں ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اسی سیم پیٹرن کے اوپر چل کے ترقی کیا. تو سولر پینل ایک بہت اچھی آپ کے پاس ایمرج یا میچور جو ہے وہ ٹیکنالوجی, ونڈ پاور اور ہائیڈرو پاور آپ کے پاس ایک بہت ایمرجنگ جو ہے وہ
رینیویبل سورسز ان کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. دین آپ کے پاس پالیسی اینڈ لیڈرشپ. اب ہمارے ملک کو جہاں تک میرا خیال ہے اور کسی چیز کی ضرورت ہو نہ ہو, ہمارے ملک کو پالیسی اور لیڈرشپ کی شدید ضرورت. اب فار ایگزامپل ہم لوگوں کی اگر ہم بات کریں, ہمارے جو لیڈرز ہیں اگر ان کو کوئی نہ کوئی انوویٹیو آئیڈیا لے کے بھی آنا ہے تو وہ صرف اور صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ الیکشن تک وہ انوویٹیو آئیڈیا چلتا رہے. تو یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا جو ہے وہ ڈرا بیک ہے ہماری پالیسیز کا, کہ ہم لوگ اگر کوئی نئی چیز لے کے بھی آتے ہیں تو ہم اس کو ایک اسمال ٹائم پیریڈ کے لیے لے کے آتے ہیں کہ جس سے ہم لوگوں کو صرف فائدہ ہو سکے. اس طرح لیڈرشپ کے ہم لوگوں کی لیڈرز ایک دوسرے کی, شاید ہم مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن ہم ایک دوسرے کو نیچے کرنے میں یا ان کو ایک دوسرے پہ الزام لگانے پہ اتنا زیادہ فوکس دیں کہ ہم لوگ انرجی یا اپنی انوائرمنٹ کی طرف تو جا ہی نہیں رہے, بلکہ ان مائی اوپینین انرجی اور انوائرمنٹ تو بہت زیادہ دور کی بات ہے. پہلے ہم لوگ اپنے لوگوں کو بے روزگاری یا 3 وقت کا کھانا فراہم نہیں کرے تو ایسا ملک کیا ہی انرجی کے اوپر کوئی بات کر سکتا. سو اس سے ہم لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ ہم ایز اے یوتھ وہ اسٹیپس ہم لوگوں کو لینے کی ضرورت ہے جو کہ ہمارے لیڈرز اس وقت نہیں لے پا رہے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ بجائے اس کے کہ ہم لوگ دوسروں پہ ڈیپینڈ کریں. اور سوال اگین وہی کہ ہم لوگ یہ کام کیسے کر سکتے ہیں, تو وہی بات کہ ہم لوگ ایک چھوٹی سی ریسرچ, ایک چھوٹی سی انوویٹیو آئیڈیا کو اگر کہیں پہ جا کے پچ کریں تو مے بی وہ ہمارے پاس کبھی نہ کبھی یا کسی نہ کسی پوائنٹ پہ وہ ہمارے پاس ایک انوویشن کی طرف جو ہے وہ ہمیں لے جائے یا ہماری اکانومی کو ایک بہتر طریقے سے لے جائے. اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ از کہ ہم لوگوں کو کس طرح سے اویئرنیس اور ایکشن جو ہے وہ لینے چاہیے. اب فار ایگزامپل ہم لوگوں کے ملک کے اندر لوگوں کو اتنی کہ کس طرح سے انرجی اور انوائرمنٹ کو ہم آپس میں ریلیٹ کریں, یا ہم لوگوں کی ایون لوگوں کو اتنا نہیں پتہ کہ اگر فلڈ آ رہا ہے تو اس کے پیچھے ریزنس کیا ہیں. ہم لوگ اس کو اللہ تعالیٰ سے, نیچر سے اور پتہ نہیں کس کس چیزوں سے جو ہے وہ ایسوسیٹ کرنے لگ جاتے ہیں, سوائے صرف اس لیے تاکہ ہم لوگ جو مین پرابلم ہے اس کی طرف نہ جا سکیں. تو بجائے اس کے کہ ہیلے بہانوں کی طرف جائیں, کیوں نہ ہم جو ہمارے پاس ریسورس ہیں, جو ہمارے پاس اویئرنیس ہے, اس کو ہم آگے لوگوں تک پہنچائیں, جس کے اندر ہم لوگ ایک چھوٹی سی کانفرنس, ایک چھوٹے سے سیمینار کو اٹینڈ کر کے بھی اپنا رول جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. دین آپ کے پاس یہاں پہ کچھ میجر میں نے 2-3 جو ہے ایگزامپلس دی ہوئی ہیں جن کے اندر فضا فرحان ایک سولر انٹرپرینیور ہے. میں اتنی زیادہ انسپائرڈ ہوں کہ انہوں نے میجرلی جو ہے وہ سولر پاور کو جو ہے وہ پاکستان میں اسمال لیول کے اوپر انٹروڈیوس کرایا ہوا ہے. اسی طرح آپ کے پاس انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ ہانیہ عمران ہے جو کہ انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ لوگوں کو اویئرنیس دے رہی ہیں. اسی طرح پاکستان میں کوئی کام ہی نہیں ہو رہا اور پاکستان کی یوتھ کوئی کام ہی نہیں کر رہی, تو یہ ایک ٹوٹلی نیگیٹو یا ایک ٹوٹلی رانگ جو ہے وہ ہماری کال ہے کہ ہم لوگ اگر کوئی کام انیشیٹو لے ہی رہا ہے تو ہم بجائے اس کے کہ اس کو اچھا سمجھیں یا اس کے بارے میں بات کریں, ہم نیگیٹیولی لے کے چلے جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ شاید کوئی کام ہی نہیں ہو رہا, کوئی کام ہی نہیں ہو رہا. تو بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو ڈیگریڈ کریں, کیوں نہ ہم ان سے موٹیویٹ اور ہم کوئی کام کرنا شروع کریں. اینڈ دین لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, کیا ہم انہی لوگوں میں سے, پرانے وقتوں کے لوگوں میں سے ہونا چاہتے ہیں کہ جو کسی بھی قسم کی انوویشن کو کی طرف نہیں جاتے, یا پھر ہم ان لوگوں میں سے ہونا چاہتے ہیں جو چاہیں کہ ہمارا ایون اگر سیل فون بھی ہے تو وہ سن لائٹ پہ چارج ہو, اگر ہمارا کار ہے تو وہ ونڈ پہ رن ہو, ہمارا گھر جو ہے وہ اوشن سے الیکٹریسٹی پروڈیوس کرا. تو اگر ہم لوگ اتنی سی خواہش کرتے بھی ہیں تو اس کے لیے ہم لوگوں کو ایک بہت بڑا اسٹیپ کی ضرورت نہ بھی صحیح لیکن ایک چھوٹا سا آئیڈیا جو ہے وہ ضرور چاہیے ہوتا ہے. دین دیز آر دا پوائنٹس جو کہ ہم لوگوں کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. کیا کہ ہم لوگوں کی جو گلوبل ڈیمانڈ ہے وہ کس طرح سے انکریز ہوئی, اس کو ہم کم کیسے کر سکتے ہیں. اب دیکھیں ہم اپنی پاپولیشن کو بھی مینٹین کر کے اپنی انرجی کی ڈیمانڈ کو مینٹین کر سکتے ہیں. دین کس طرح ہم رینیویبلس کی طرف جا سکتے ہیں, ہم اپنی ونڈ اور سولر اور ہائیڈرو کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں تاکہ اپنی انرجی مکسز کو چینج کر سکیں. دین ہم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح ہماری انوائرمنٹ اور انرجی ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹیڈ ہے, کس طرح ہم ایک چیز کو یوٹیلائز کریں گے تو دوسرے کو امپیکٹ کریں. دین ہم لوگ ایز اے فیوچر ایز اے یوتھ یا ایز اے فیوچر جنریشن ہم لوگ کون سے
رول پلے کر سکتے ہیں. اب ہم لوگوں کے پاس دیگر رول ہیں جن میں سے آپ لوگوں کو ایک چوز کرنا ہے, جس میں سے پہلا ہے کہ کیا آپ ایک انوویٹر بننا چاہتے ہیں, ایک ایکٹیوسٹ بننا چاہتے ہیں, یا ایز اے رول, ایز اے لیڈر اپنا رول جو ہے وہ پلے کرنا چاہتے ہیں, یا پھر ایک پائنیئر کے طور پہ ایک نئے سولوشن, نئے آئیڈیاز, نئی انوویشن جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں. تو میرے خیال سے ایز اے اسٹوڈنٹس ہم لوگ کوئی ایک رول تو جو ہے وہ ضرور, چاہے وہ ایک چھوٹا سا رول کیوں نہ ہو, چاہے وہ 4 لوگوں کو اویئرنیس دینا کا رول کیوں نہ ہو, تو بجائے اس کے کہ ہم اگین کسی اور پہ ریلائی کریں, کیوں نہ ہم اپنے آپ پہ ہی ریلائی کریں اور اپنے آنسرس خود ڈھونڈنا شروع کریں. سو میرے خیال سے میں نے اپنی طرف سے کافی زیادہ بتانے کی کوشش کی ہے. اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو وہ میرے سے پوچھ سکتا ہے. Thank you so much, ma'am Sabah Amir, for such a wonderful and thought-provoking session. Now we will move towards the question and answer session, and and I will let know about the students how they gain some insight about the session. Dear students, if you people can give your response or any comment you want to give us about today's session. Also, if you people have any question, you can ask from Ma'am Sabah Amir, such as if you have any question about sustainability, if you have any question that how you can improve your lives by using some more sustainable resources, you can ask from Ma'am Sabah Amir. Okay, I guess it was an awareness session. So, an awareness session. Usually, it happens that the people understand it, and they become more motivated about it. And the way Ma'am Sabah Amir explained this concept, it was really amazing. So, I guess it was clear to all the participants. Now, I will conclude this session. In this session, we discusses that all sectors of our lives depend on energy. From lighting a matchstick to large-scale industries, we all need energy, and unfortunately, we use such resources for generating energies that are not sustainable and creates severe negative impact on environment. Also, being a developing country, Pakistan can't rely on resources such as coal and gas, as it will ultimately end one day. So we need to move towards more sustainable energy resources such as wind energy, solar energy, and hydropower projects, which I think is the most favorable condition for Pakistan. As being a weak economy, we don't afford high cost projects, and renewable energy sources are very sustainable, having a very low investment cost, while it all provide a very great amount of energy. It simply means that maximum utility with minimum investment. In this regard, Ma'am Sabah Amir gives us some good examples of nations like China, Portugal, Denmark, and Germany, that how these nations shifted towards sustainable alternatives. We need to consider China as a role model, that how it emerges as a giant economy by utilizing renewable energy sources. We also discussed that how renewable energy sources help us to cope with in global issues of climate change and also the health sector. And finally, we come towards the solutions. The dialogue about energy crisis and its relationship with environment needs a crucial attention by the policies maker and our government also, along with all the stakeholders. We need to include all the stakeholders, the government, and the policies maker to create some really meaningful policies about the environment and global sustainability. Individually, we can create an impact by taking some small steps, such as community engagement, which leads towards dialogue about environment and sustainability, and also
We need to create awareness about environmental challenges and its issue. Lastly, we need to be very civilized and responsible citizens. We need to be very careful about consumption and do not waste energy. Also, Ma'am Saba Amir gives us some advices that you can play your role as an innovator and also as an activist. Being an innovator, you can create some more innovative ideas and bring some more sustainable innovations towards people. And being an activist, you can also play your role by creating some awareness in the society. So it was all about today's session. Thank you so much, Ma'am Saba Amir, once again for such a thought-provoking session. I think You're it's very the welcome. time. I think it's the time we need to take some really crucial and important steps towards sustainability and environment. As if environment lasts, we will last, and if it not, we will not. So thank you so much, everyone, for joining us. Stay tuned with us for some more amazing and wonderful sessions like this. Everyone, thank you so much. You may please leave now. Love this. Bye bye. Thank you so much.